ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। आज से 10 साल पहले के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, सैरबीन ने निस्फ सदी से भी ज़्यादा अरसे तक रेडियो के ज़रिए हमारे शऊर और आगाही को जिला बख्शी। अगरचे ये तारीखी प्रोग्राम अब नशर नहीं होता, लेकिन इसकी रिवायत और याद को ज़िंदा रखने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। आपकी फरमाइश पर हम हर माह सैरबीन जो रेडियो पर नशर होता था की एक पुरानी किस्त पेश करते हैं। आज भी हम आपके लिए तकरीबन एक दहाई कबल इसी रोज़ नशर होने वाला सैरबीन लेकर हाजिर हैं, जिसे पेश करेंगे शफी नकी जामी। आइए माजी का ये सफ़र तय करते हैं और जानते हैं कि उस वक्त दुनिया में क्या हो रहा था और तारीख किस सिमत आगे बढ़ रही थी। माइक ओवर टू शफी नकी जामी। बुध 29 जुलाई के सैरबीन के साथ शफी नकी जामी का सलाम। मुल्ला मोहम्मद उमर के दुनिया छोड़ जाने की खबर है। शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर झनवी के बानी मलिक इसहाक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। इसका मतलब है क्या? ग्रुप की सतह के ऊपर तो एक बड़ा धचका है। बाकी ग्रुप जो छोटे ग्रुप हैं लश्कर झनवी के, उनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नजर नहीं आती। जो वैक्यूम पैदा हुआ है वो इसको आके फिल करने की कोशिश करें। तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद। ये BBC उर्दू सर्विस है। मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान में सदारती तर्जुमान का कहना है कि अफगान तालिबान तहरीक के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत से मुतालिक आने वाली नई इतलात की तहकीकात की जा रही हैं। इससे कबल आला अफगान जराए ने उनकी हलाकत की तस्दीक की थी, ताहम अफगान तालिबान ने इस दावे पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। मजीद तफसील ज़िशान हैदर से। माजी में भी मुल्ला उमर की हलाकत की खबरें मुतादिद बार आ चुकी हैं। अफगान हुकूमत और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बरस से मुसलसल रुपोशी की जिंदगी गुजारने वाले तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर 2 या 3 बरस पहले हलाक हो गए थे, मगर रवा माह ईद उल फितर के मौके पर उनका एक पैगाम मंजर आम पर आया था, जिसमें उन्होंने अफगान हुकूमत और तालिबान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत को जायज़ करार दिया था। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शिद्दत पसंद तंजीमों में मुल्ला उमर के जिंदा होने या मरने के हवाले से कई सवालात उठने लगे हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में हुकाम का कहना है कि पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान कालादन तंजीम लश्कर झनवी के बानी और साबिक अमीर मलिक इसहाक समेत 14 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। लाहौर से सबा एतजाज। बुध की सुबह मलिक इसहाक को एक हफ्ते की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर रही थी, जब पुलिस के मुताबिक इस काफिले पर मुस्तल्ला अफराद ने हमला किया और मलिक इसहाक और उनके 2 बेटों को छुड़वा कर फरार हो गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक वो गुज़श्ता कई माह से पुलिस के हिफाजती तहवील में थे। पुलिस का कहना है कि इसके बाद ताकुब के दौरान होने वाली कार्रवाई में मलिक इसहाक और उनके 2 बेटे और 11 लश्कर झनवी से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंद हलाक, जबकि 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मलिक इसहाक ममनुआ तंजीम लश्कर झनवी के बानी तस्वुर किए जाते हैं और इनकी तंजीम पर सैकड़ों अफराद की हलाकतों के इल्जामात हैं, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक शिया मसलक से है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है और इस ज़मीन में हुकूमत का कहना है कि सेनेट में हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने जो तजावीज़ दी हैं उन सब को इस बिल में शामिल कर लिया गया है। अब ये बिल ऐवान सदर भेजा जाएगा, जहां पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये बिल कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों के मुलजिम याकूब मेमन की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अब अगर भारतीय सदर भी उनके रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं तो उन्हें जुमेरात की सुबह फांसी दे दी जाएगी। याकूब मेमन को 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन धमाकों में 257 अफराद हलाक और तकरीबन 700 जख्मी हुए थे। सऊदी अरब से खबर है कि मुल्क के शुमाली इलाके में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ताहम हुकाम का कहना है कि इसकी असल वजह मालूम नहीं हो सकी। यह हमला उस इलाके में हुआ है जहां मुकामी शिया आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें होती रही हैं और हाल ही में यहां शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने भी शिया मुसलमानों को निशाना बनाया था।
اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی یہودی آبادکاری کے منصوبے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت 3000 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ اس اعلان سے قبل تعمیری منصوبے کے مقام پر 2 اپارٹمنٹس کو منہدم بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ہزاروں مظاہرین نے اس منصوبے کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مزید مکانوں کی تعمیر امن کوششوں میں رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی عراق اور ترکی کے جنوب مشرق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر اب تک کا سب سے شدید حملہ کیا ہے۔ شمائلہ خان۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ کرد جنگجوؤں کے ترکی پر حملوں نے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کیا ہے۔ ترکی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی کارروائیوں کا حصہ بننے کے بعد اب شامی سرحد کے ساتھ ساتھ بفر زون بھی بنا رہا ہے۔ ترکی میں کرد اکثریتی جماعت HDP کے رہنما کا کہنا ہے کہ یہ سیف زون دولت اسلامیہ نہیں بلکہ کردوں کو روکنے کے لیے ہے۔ لبنان کی شیعہ تحریک حزب اللہ کا کہنا ہے کہ شام میں گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری سے ان کے 2 جنگجو مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے ٹی وی چینل المنار کے مطابق طیاروں نے الدروز برادری کے علاقے الحدر کے مضافات میں ایک کار کو نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ الدروز گولان کی پہاڑیوں کے اسرائیلی قبضے والے سلسلے کا سرحدی علاقہ ہے۔ حزب اللہ کے جنگجو شامی صدر بشار الاسد کے حامی ہیں اور وہاں 4 برس سے جاری خانہ جنگی میں حکومتی افواج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ زمبابوے کے سیسل نامی مشہور شیر کی ہلاکت کے معاملے میں گرفتار 2 افراد کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امبر شمسی۔ 13 سالہ سیسل کی ہلاکت کے معاملے میں پولیس نے ایک پیشہ ور شکاری اور ایک فارم کے مالک کو حراست میں لے کر غیر قانونی شکار کا مقدمہ درج کیا تھا۔ سیسل کو نیشنل پارک کی حدود سے باہر ایک امریکی ڈینٹسٹ اور شکار کے شوقین ڈاکٹر والٹر پالمر نے شکار کیا تھا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ۔ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے TTP ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، 0 ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ۔ آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کے آج 2 بڑے موضوعات ہیں۔ تحریک طالبان کے بانی ملا محمد عمر، ان کے گزر جانے کی خبر پھر آئی ہے۔ لشکر جھنگوی کے بانی ملک اسحاق جو مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے تحریک طالبان کے بانی ملا محمد عمر، کیا ہوا، خبر کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔ جی شفیع صاحب، آج افغان صدر محمد اشرف غنی کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں ایسی رپورٹیں ملی ہے کہ طالبان کے رہنما ملا عمر 2 سال یا 3 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن ظفر ہاشمی جو افغان صدر کے نائب ترجمان ہیں، ان کا کہنا تھا اس پریس کانفرنس میں کہ ابھی بھی وہ اس رپورٹ کی تحقیق کر رہے ہیں اور اس کی ریویو کر رہے ہیں۔ تاہم افغان حکومت کے ایک اور اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر BBC کو بتایا ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ ملا عمر 2 سال پہلے مر گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پہلے بھی خبریں آئی تھیں لیکن تصدیق نہیں ہو سکی، تو اس بات میں کتنا دم ہے کہ اب کی بار جو دنیا میں خبر آ رہی ہے، خود BBC بھی یہ خبر دے رہا ہے کہ اب کی بار یہ مصدقہ ہے؟ یہاں 3 باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے طالبان کا ایک بڑا فدائی محاذ جس کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اطلاعات یہ ہے کہ ملا عمر 2 سال پہلے جولائی کے مہینے میں مارے گئے تھے۔ اس فدائی محاذ نامی گروہ کا کہنا تھا کہ ملا عمر 2 سال پہلے ملا اختر محمد منصور کی جانب سے مارا گیا تھا۔ 2-3 دن پہلے دوبارہ اسی گروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ثبوت بھی ہے کہ ملا عمر مارا گیا تھا، لیکن ایسا کوئی خاص یا ٹھوس ثبوت انہوں نے واضح نہیں کیا ہے۔ 2 سال پہلے افغانستان کے خفیہ ادارے NDS نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انہیں اطلاعات ملی ہے کہ ملا عمر
فوت ہو چکا ہے کسی علاقے میں، لیکن وہ خبر پھر اسی طرح اپنی جگہ رہ گیا، کیونکہ اس کے بعد طالبان ہر سال ملا عمر کا پیغام نشر کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور کئی سورسیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ ملا عمر فوت ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے کہ ملا عمر مارا گیا ہے۔ تاہم یہی فدائی محاذ کا کہنا ہے کہ ان کا قبر افغانستان کے کسی جنوبی صوبے میں ہے۔ کابل سے سید انور، بہت بہت شکریہ۔ مختصراً اگر ملا محمد عمر کا تعارف کرایا جائے تو کچھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیدائش افغانستان کے صوبے ازگان کی ہے۔ عمر کا بیشتر حصہ قندھار میں گزرا، ضلع میون سنگی سرگاؤں میں۔ مسجد میں ملا عمر ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے جو مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا۔ افغانستان پر روسی قبضے اور روسی چڑھائی کے بعد وہ سینہ سپر ہوئے اور مزاحمت شروع کی، اور روسی قبضہ ختم ہونے یا روسی فوج کے انخلاء کے بعد اپنی مسجد واپس چلے گئے تھے، لیکن جب مجاہدین باہم دست و گریباں ہوئے تو ملا عمر نے تحریک طالبان کی بنیاد رکھی تھی۔ ملا محمد عمر کے بارے میں کون کتنا وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے وہ کون تھے، کیسے تھے، عملی زندگی کس قسم کی تھی؟ میں نے سب کچھ جاننے کے لیے پاکستان کے ایک صحافی سے بات کی جو ملا محمد عمر سے سب سے پہلے ملے تھے پاکستانی صحافیوں میں، اور سب سے آخری انٹرویو بھی پاکستانی صحافیوں میں انہی کا تھا۔ نام ہے رحیم اللہ یوسفزئی، جنہیں آپ امور افغانستان اور پاکستان اور طالبان کے ماہر تجزیہ کار کے طور پر سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ ملا محمد عمر کی بابت رحیم اللہ یوسفزئی سے میں نے بات کی، پوچھا کہ ملا محمد عمر نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، کیا وہ تعلیم کے حصول کے لیے کبھی پاکستان بھی گئے تھے؟ نہیں، پاکستان میں بالکل تعلیم حاصل نہیں کی۔ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دارالعلوم حقانیہ میں اکوڑا خٹک میں پڑھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملا عمر نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے پاکستان میں نہ مہاجر کی حیثیت سے نہ طالب علم کی حیثیت سے کبھی وقت گزارا۔ البتہ وہ ایک بار جب زخمی ہوئے آنکھ کے علاج کے لیے پاکستان آئے۔ ان کی تعلیم افغانستان ہی میں قندھار میں مختلف چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں وہاں پہ حاصل کی، لیکن ملا عمر کا کہنا تھا کہ ان کی تعلیم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے آپ کو طالب کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ملا نہیں ہوں اس لیے کہ میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ قائدانہ صلاحیت کس طرح کی، کس قسم کی تھی؟ اس لیے کہ آپ کی تو ملا محمد عمر سے ملاقاتیں بھی رہی نا؟ ہاں بالکل، میں پہلا صحافی تھا جن کی ملا عمر سے فروری 1995 میں ملاقات ہوئی، اور میں آخری صحافی تھا جن کی ملاقات 2001 میں ہوئی۔ وہ ایک گاؤں کے ملا تھے، تعلیم کم تھی، دنیا سے اتنے باخبر نہیں تھے۔ روسی فوج کے خلاف جنگ میں وہ چھوٹے سے کمانڈر تھے۔ حرکت انقلاب اسلامی نامی ایک مجاہدین کی تنظیم تھی، اس کے سربراہ مولوی محمد نبی محمدی تھے، اس میں شامل تھے۔ مولوی یونس خالص کی تنظیم میں بھی رہے، لیکن ملا عمر نے کہا کہ یہ جو مجاہدین ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اس سے پہلے روسی فوج کے خلاف لڑے اور بالآخر یہ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑے، تو ان میں یہ قائدانہ حیثیت تو تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ طالبان کی تحریک کو اکٹھے رکھا۔ طالبان کے حلقوں میں ملا عمر کے خواب بڑے مشہور تھے کہ ملا عمر نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب پورا ہوا۔ کافی طالبان کو ان کے اوپر اعتقاد تھا اور وہ ان سے بڑے متاثر تھے، اسی لیے وہ ان کو امیر المومنین کہتے تھے۔ بحیثیت انسان کیسے تھے؟ سادہ مزاج آدمی، کبھی کبھی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک بار میری ملاقات قندھار میں ہوئی، میں نے کہا کہ میں آپ کا آبائی گھر مکان دیکھنا چاہتا ہوں، تو ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو اس وقت گورنر ہاؤس قندھار میں موجود تھے اور کافی تعداد میں تھے، ایک بڑے سے کمرے میں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھیں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھ غریب کے ایک کمرے کے مٹی کے گھر کو دیکھنے کے لیے صحافی آ رہے ہیں۔ میں ایک غریب ملا، گاؤں کے رہنے والا، گمنام سا آدمی، اور اب میرے BBC کا نمائندہ مجھ سے ملنے آیا ہے اور میرا گھر دیکھنے جا رہا ہے۔ پھر مجھے انہوں نے بھجوایا اپنے گھر، اپنے لینڈ کروزر میں مجھے بھجوایا۔ میں نے واپس آ کر کہا کہ میں ملا عمر کے لینڈ کروزر میں ان کا مٹی کا گھر دیکھنے گیا تھا۔ کافی لوگ اس کے اوپر ہنسے۔ کبھی کبھی مذاق کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے کافی یہ ہنسی مذاق کرتے تھے اور ان تک رسائی بڑی آسان تھی طالبان کے لیے۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں ایک طالب آیا کہ جی ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے اور ہمیں کہیں سے پیسے نہیں مل رہے۔ ملا عمر نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا، اس نے آ کر ملا عمر کی جیب میں ہاتھ ڈالا،
چابی نکالی, ایک بڑا سا بکسا رکھا تھا اس کو کھولا, اس سے پیسے نکالے اور پیسے آ کر ملا عمر کے حوالے کیے, انہوں نے طالب کے حوالے کیے, اس نے واپس پھر چابی ملا عمر کی جیب میں رکھ دی. میں نے کہا یہ کیا؟ ملا عمر نے کہا کہ یہ میرا بیت المال ہے اور جس طالب کو بھی پیسے ضرورت پڑتے ہیں تو وہ مجھ سے آ کر اس طریقے سے پیسے لے لیتا ہے. میں نے یہ بھی کہا ملا عمر سے کہ جی آپ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ابھی ٹیلی فون بھی ہے, فیکس بھی ہے, سیٹلائٹ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ حالات نے یہ سب کچھ مجھے سکھا دیا ہے. اسامہ بن لادن کے بارے میں ان کا جو موقف تھا آپ اس پر کیا کہیے گا؟ ہاں, میں ان باتوں کا عینی شاہد ہوں شفیع صاحب. میں جانتا ہوں جب اسامہ بن لادن نے 1998 میں 26 مئی کو خوست میں پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ جہاد کا اعلان کیا امریکہ کے خلاف, تو ملا عمر نے مجھے فون کیا کندہار سے کہ جی آپ بھی گئے تھے پریس کانفرنس میں, افغانستان کے لیے ویزا تھا؟ میں نے کہا نہیں ویزا نہیں تھا. تو غیر قانونی داخل ہوئے. پھر کہا کہ یہ واقعی اسامہ نے اس طرح کہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ جی ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. میں افغانستان کا امیر ہوں, اسامہ بن لادن میری اجازت کے بغیر کیسے ایسا اعلان کر سکتا ہے؟ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. پھر ملا عمر نے, مجھے معلوم ہے, بن لادن کو کندہار بلایا اور ان کو حکم دیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی. اور اس کے بعد اسامہ بن لادن نے مجھے ایک بیان لکھوایا ڈاکٹر احمد ظواہری کے ذریعے کہ جی میں ملا عمر کو اپنا امیر المومنین مانتا ہوں, میں اس کی ہر بات مانوں گا, میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے ملا عمر یا طالبان ناراض ہو جائیں. ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو افغانستان میں رہنے دیا, لیکن یہ بھی کہا کہ مہمان کی حیثیت سے رہنا ہے. لیکن جب بن لادن نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا, اس کے اوپر ملا عمر نے برا منایا کہ مجھ سے مشورہ نہیں ہوا. اور بعد میں تو مجھے معلوم ہے کہ کہا گیا کہ اسامہ بن لادن اگر کہیں اور جانا چاہتے ہیں افغانستان سے تو طالبان ان کی امداد کریں گے, لیکن ظاہر ہے اسامہ بن لادن کسی اور ملک میں جانے کے لیے نہ تیار تھا نہ اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کہیں اور چلا جائے. ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ گئے تھے لوگ ملنے کے لیے ان سے کہ ملا عمر صاحب آپ اسامہ بن لادن پہ سے ہاتھ ہٹا لیں, آپ تصدیق کیجیے گا. دیکھیں روایات تو بہت ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. واقعی علماء کا ایک ڈیلیگیشن کندہار گیا تھا, ISI کے سربراہ جنرل محمود بھی گئے تھے اور بھی لوگ گئے تھے. ملا عمر سے کہا گیا کہ امریکہ حملہ کرنے والا ہے, اسامہ بن لادن کو نکالیں, کسی کے حوالے کریں. علماء کا اجلاس بلایا گیا. ملا عمر نے ان سے کہا کہ میں تو ملا نہیں ہوں, میری تعلیم تو نامکمل تھی, آپ سب ملا ہیں, آپ فیصلہ کریں. کوئی 1000 علماء اکٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسامہ بن لادن کا ہم نے بڑا خیال رکھا, قربانیاں دیں, اگر ابھی ان کے لیے ممکن ہو تو یہ کہیں اور چلے جائیں, ہم ان کی امداد کریں گے. یہ فیصلہ ہوا تھا. اسامہ بن لادن کو بلایا گیا. اسامہ بن لادن نے کہا بالکل میں کوشش کرتا ہوں, لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ ان کے لیے جانا ممکن تھا. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ چیچنیا ان کو بھجوانے کی بات ہوئی, لیکن اس وقت روس نے چیچنیا کے اوپر دوسرا حملہ کر دیا تھا. گروزنی کا ایئرپورٹ تباہ ہو گیا تھا. افغانستان کے اوپر پابندیاں لگی تھی, کوئی جہاز افغانستان سے اڑ کر نہیں جا سکتا تھا. اسامہ بن لادن کے لیے گاڑی میں سفر کرنا بھی ناممکن تھا کیونکہ ان کی شکل جانی پہچانی تھی. کافی اس کے اوپر غور ہوا. مجبوراً اسامہ بن لادن کو افغانستان میں ملا عمر نے رکھا کہ یہ میرا مہمان ہے, اس نے افغانوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو کافی امداد دی ہے, افغان جہاد میں تعاون کیا ہے, خود حصہ لیا ہے, پیسہ لگایا ہے, تو میں کیسے اس کو نکالوں. ملا عمر کے بارے میں جو آراء ہیں وہ بالکل ایکسٹریم ہیں. کچھ طالبان ہیں وہ ان کو مانتے ہیں, باقی افغان ملا عمر کے بڑے خلاف ہیں کہ ملا عمر کی وجہ سے افغانستان کے اوپر امریکہ کا حملہ ہوا, غیر ملکی آ گئے, غیر ملکی امداد بند ہو گئی اور انہوں نے طاقت کے ذریعے قبضہ کیا. ان کے بارے میں آراء بہت ہی شدید ہیں, کوئی ایسی میرے خیال میں آبجیکٹو بات نہیں ہے. یہ تھے مولا محمد عمر کی زندگی کے بارے میں پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی, جنہوں نے پاکستانی صحافیوں میں مولا محمد عمر سے سب سے پہلا انٹرویو کیا تھا اور آخری انٹرویو بھی قرائن ہیں کہ رحیم اللہ یوسف زئی کا ہی تھا. تو مولا محمد عمر چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد بات کہاں جاتی ہے؟
طالبان کہاں جاتے ہیں, شدت پسندی اور دہشت گردی دونوں ملکوں میں یعنی پاکستان اور افغانستان میں کہاں جائے گی, مستقبل کیا ہے. اس کے لیے میرے دو مہمان بلکہ یہاں پر اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. میزبان تو میں ہوں ان کا, موسیٰ خان جلال زئی صاحب جو متعلقہ امور پر, متعلقہ موضوعات پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسف زئی صاحب. سر, مجھے موسیٰ خان جلال زئی صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے ملا عمر کے سلسلے میں؟ دیکھیں, دو قسم کی اطلاعات ہے. ایک تو لندن کے اخبارات نے لکھا ہے کہ وہ ٹیبرکلوز یعنی ٹی بی کی بیماری سے مرا ہے, اور بعض افغان اطلاعات اور پاکستانی اخبارات کی اطلاعات یہ ہے کہ 2 سال پہلے وہ مارا جا چکے ہیں. اب ان کے درمیان ظاہر ہے اختلافات بھی تھے اور بہت سارے گروپس بنے ہوئے تھے, اور مختلف گروپس جو ہیں ان کو اپوز کر رہے تھے کہ یہ قتل عام جو افغانستان میں ہو رہی ہے, یہ جو معصوم بچے اور عورتیں اور مرد ہم قتل کر رہے ہیں روزانہ, یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یا تو مذاکرات کرے اور یا یہ مسئلے کو کسی طرح حل کرے. تو ملا عمر کا کہنا تھا کہ جب تک غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل نہیں جاتی ہیں اس وقت تک میں مذاکرات نہیں کروں گا. اب چونکہ وہ مر چکا ہے لہٰذا طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات آغاز کر دی. تو اب یہ اطلاع ہے سمیع زئی صاحب کہ ملا عمر چلے گئے, طالبان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, طالبان کے مستقبل کے بارے میں ابھی سے کوئی حتمی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے. طالبان ایک مذہبی گروہ ہے, ان کی الٹیمیٹ گول یہ نہیں کہ بس کابل پہ قبضہ کر لو اور یہ ختم ہو. ان کے ذہن میں ایک جہاد ہے, اور شاید اب اگر کوئی اور بندہ اس کی فیملی سے بھی آ جائے تو میرے خیال میں لوگ ریسپیکٹ دیں گے. اگر کوئی اور مذہبی لیڈر بھی آ جائے ان پہ جو فائٹر ہے وہ فالو کریں گے, اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ خدا کے لیے تھا اور ملا عمر کے نہیں ہے. اب ملا عمر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی ختم ہو گئی. لیکن بہرحال لگتا ہے کہ طالبان کے اوپر ایک کرائسس کے وقت ہے اس وقت. صحیح, یہاں قطع کلام معاف سمیع زئی صاحب, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ خلا نہیں چھوڑا جاتا. ایسی نشستوں کے لیے, رہنما کے لیے, رہبر کے لیے سیٹ کو پر رکھتے ہیں. نام ان کے صاحبزادے محمد یعقوب کا لیا جا رہا ہے, تو جو ہے اس وقت ڈی فیکٹو وہ ہٹے گا, کوئی نیا آئے گا, قیادت کس کے پاس جاتی نظر آ رہی؟ میرے خیال میں اس وقت تو طالبان کے 3 ایسے بندے ہیں جو کافی سینیریٹی لیس پہ ہے. ایک تو ملا برادر اخون ہے جو کہ پاکستانی کے جیل میں ہے. اچھا. دوسرا جو بندہ جو بہت بڑا طالبان کا چیف آرمی سٹاف تھا, جو گنتنامو انہوں نے 12 سال گزارے, وہ نہیں ملا فاضل اخون, وہ پہنچ گئے دوحہ آفس. اس کے علاوہ ملا اختر محمد منصور جو ملا برادر کی گرفتاری کے بعد اس پوری سسٹم کو چلا رہے تھے, اور بتایا جاتا ہے اس کا بھی ابھی بھی طالبان کے ملٹری گروپس پر کافی کنٹرول بھی ہے اور انفلوئنس بھی ہے, وہ چلاتے بھی رہے. لیکن اس وقت بنتا تو حق اس کا ہے, لیکن چونکہ یہ طالبان کے لیڈرشپ ایک مذہبی قسم کا چیز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے طالبان کے اندر سے کوئی مذہبی رہنما یا ریلیجن کلیرکس کوئی اس طرح بندہ بھی آ سکتا ہے جو ان پر تمنا کر دے. وہ پھر وہاں پر کہیں خاموش رہے اور کبھی کبھی انٹروینشن کرے, باقی سسٹم یہی لوگ چلائیں گے. لیکن اس کا مطلب بالکل نہیں کہ ملا عمر کی ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ختم ہو گئی یا مزاحمت کاری افغانستان سے ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ خان جلال زئی صاحب, میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں, طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, پاکستان افغانستان یہ مثلث تھا طالبان کے ساتھ. اب ان مذاکرات کا مستقبل طالبان کے ساتھ کہاں گیا؟ دیکھیں, اس وقت تو طالبان ہی اس بات پہ مصر ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو, کیونکہ طالبان اس وقت 3 محاذوں پہ لڑ رہی ہے. ایک تو افغان حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے, ایک امریکن فورسز کے خلاف, اور دوسرا داعش کے خلاف لڑ رہی ہے. اور داعش ایک طاقتور تنظیم کے طور پر موجود ہے افغانستان میں, اور طالبان سے کئی گنا طاقتور ہے اسلحے کے لحاظ سے بھی اور ایکسپرٹیز کے لحاظ سے بھی. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر داعش اس طرح جو ہے مختلف صوبوں میں ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور ان کو شکست ہو گئی ہے, تو ان کے لیے
چھپنے کی جگہ نہ تو پاکستان میں ہوں گی، نہ ایران میں، نہ کہیں بھی نہیں ہوں گی. لہٰذا افغان حکومت کے ساتھ صلح کر کے تاکہ کم از کم کیبنٹ میں کوئی منسٹری یا مثلا صوبے کی کوئی گورنرشپ تو مل جائے گی. یا ایک جزوی سوال، اس کے بعد میں دوسرا سوال بھی آپ ہی سے کروں گا. یہ جو داعش کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ طالبان کی خواہش پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کیا داعش کا جو بھوت نظر آیا اس کی وجہ سے طالبان مذاکرات پہ مجبور ہوئے؟ دیکھیے 2-3 ہفتے پہلے جب حامد کرزئی صاحب ماسکو گئے تھے تو صدر پیوٹن نے انہیں کہا کہ طالبان افغانستان کے 25 صوبوں میں موجود ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 25 صوبوں میں اس وقت 3-4 صوبوں میں طالبان کے خلاف برسری پیکار ہے. نہ وہ کسی سے چندہ لیتے ہیں، نہ کسی کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیں. ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور وہ لڑ بھی رہے ہیں، حکومت کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور طالبان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، اور طالبان کو کافی حد تک پریشان کیا ہے. دوسری بات یہ کہ طالبان سے لوگ بہت تنگ ہیں کیونکہ جو کارروائی وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے. لوگوں کو ذبح کرنا، لوگوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کرنا، معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. ان جزویات پر میں آیا چاہتا ہوں. موسیٰ خان جلازئی صاحب، سمیر صاحب، میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں طالبان سے مذاکرات. طالبان خود یونیفائڈ کمان نہیں رکھتے، بات کس سے ہوگی؟ طالبان این کمپنی میں ایک دھڑے سے یا دوسرے دھڑے سے، تیسرے سے، چوتھے سے. آپ مذاکرات کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات ہے کہ طالبان کی یونٹی بڑی مثالی ہے. افغانستان میں ہسٹری یہی ہے کہ جو گروپ بنتا ہے تو اپنے درمیان میں اس میں دراڑ پڑ جاتا ہے، لیکن طالبان کے درمیان ابھی تک کوئی سیریس ڈپیکشن نہیں ہوا. 2-3-4 لوگ چلے گئے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. میرے خیال میں طالبان کو ایک بڑا کریڈٹ جو اپنے خود کو دے سکتے ہیں ان کا اتحاد ہے. ابھی تک وہ اتحاد میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ملا عمر کا ڈیتھ اس وقت ہونا میرے خیال میں طالبان کے لیے ایک ڈچکا ہے. اس کے علاوہ امن مذاکرات کے لیے بھی ایک ڈچکا ہے، اس لیے کہ متحد طالبان سے مذاکرات کرنا بنسبت یہ کہ اگر طالبان منتشر ہو، چھوٹے چھوٹے گروپس ہو، وہ بہت مشکل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان اس وقت اگر مذاکرات کے لیے تیار بھی ہو گئی، میں نہیں سمجھتا کہ داعش اتنا بڑا تھریٹ سے، اور افغانستان کے لوگ وہابی یا اہل حدیث نہیں کہ ان کو سپورٹ کرے، نہ عرب سے اور نہ یہاں پر اینٹی جو شیعہ کے خلاف اتنا سینٹیمنٹ سے. واحد وجہ ہے کہ پاکستان نے کافی پریشر ڈالا ہے، اس کے اوپر کافی انہوں نے پریشر ڈالے کہ آپ لوگوں کو بات کرنی ہے. اگر نہیں کرنا تو آپ لوگوں یہ نہ سمجھے کہ آپ قطر میں بیٹھ کر ابھی بھی آپ ایک غیری یعنی ایک ایسا ایلیگل آرگنائزیشن ہے کہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں. آپ قطر سے جہاں بھی جا سکتی، UN کا اپروول لینا پڑتا ہے. تو یہ مت سمجھے کہ ہم دوحہ پہنچ گئے تو ہم آزاد ہو. ابھی بھی پاکستان کا انفلوئنس ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ طالبان کے اوپر کسی کا انفلوئنس ہونا چاہیے تاکہ اگر اس کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لانا ہو تو اس کو استعمال کر سکے. اچھا، ان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں ملا عمر کے بعد پاکستان کو کس رہنما کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں؟ جلازئی صاحب، دیکھیے مذاکرات میں سمجھتا ہوں اب آخری مراحل میں ہے اور کامیاب تو ہوں گے، مگر افغانستان میں چونکہ 2 صدر ہے، صدر اشرف غنی چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو اور یہ مسئلہ حل ہو، جبکہ چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ اور ان کے الائز جو ہے وہ طالبان کو کیبنٹ اور گورنمنٹ میں لانے کے حق میں بالکل نہیں ہے. اور یہ بیانات جو گزشتہ ہفتے یا 10-15 دن سے آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک ڈاکٹر عبداللہ نے کوئی ایسے خاص بیان نہیں دیا ہے طالبان کے مذاکرات سے متعلق جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ ڈاکٹر عبداللہ یا ناردرن الائنس جو ہے وہ تھا. جبکہ اشرف غنی کے فرسٹ جو ڈپٹی ہے دوستم صاحب نے پرسوں ہی بیان دیا کہ طالبان ہمارے دشمن ہیں اور افغانوں کی بھی دشمن ہے، جبکہ پریزیڈنٹ جو ہے یعنی نائب صدر یہ بیان دے رہے ہیں اور صدر جو ہے وہ باقاعدہ مذاکرات کر رہے ہیں. میرے پاس کئی ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملا محمد عمر جو تھے وہ بیماری کی وجہ سے مرے. ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں علاج کرا رہے تھے. سمیر صحیح صاحب، میں آپ کو سہمت دے رہا ہوں، ان کے اچانک منظر سے غائب ہو جانے کے پیچھے پس منظر ہے کیا؟ وہ اتنے دنوں روپوش کیوں رہے؟ کیا ہے، کیا معنی؟ روپوشی میں تو اس میں کوئی طالبان کا یہی اسٹریٹجی تھی کہ اس کو دور رکھے اور اس کو امریکن کے فون سے بھی دور رکھے، اس کو الیکٹرانک سے بھی دور رکھے، اس کے موبائل وغیرہ استعمال کرنے سے بھی. ان کے خود بھی خاصیت اتنا
आइसोलेशन वाला था कि वो अपने खुद को टाइमिंग की वजह से पाकिस्तान में रहने का उनके नहीं इल्जाम कहाँ तक? मेरा ख्याल नहीं कि वो कभी भी पाकिस्तान कोलैप्स के बाद वो कभी भी पाकिस्तान गया भी नहीं, इसलिए कि लोग बताते हैं कि वो पाकिस्तान पर बड़ा गुस्से में था और बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान में मरा है और वहाँ पर भी दफन हो चुका है। बाकी यहाँ तक भी बताया जाता है कि वो अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट मत करो। अभी इस हालात में क्यों, उसका मतलब मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान ने अगर ये लीक कर दिए खबर तो इसका मतलब ये है कि वो मजीद प्रेशर डालना चाहते हैं। मेरे मुशफ़िक़ मोहतरम समी यूसुफ़ज़ई साहब और मोहतरम मूसा खान जलाल ज़ई साहब, इस डिस्कशन में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। सार्बीन का निस्फ़ है, इस मौके पर खास खबरों की सुर्खियाँ आती हैं। आज खबरों की जिम्मेदारी है मासूमा मलिक की। अफगान हुकाम का कहना है कि वो अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला उमर की मौत से मुतालिक आने वाली नई इतलात की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि अफगान जराए का कहना है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले मुजफ्फरगढ़ में हुकाम का कहना है कि पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान कालेदन तंजीम लश्कर जंगवी के बानी और साबिक अमीर मलिक इसहाक समेत 14 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुजरिम याकूब मेमन की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। भारतीय सदर की जानिब से भी अपील मुस्तरद होने की सूरत में उन्हें जुमेरात की सुबह फांसी दे दी जाएगी। इसराइली हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे में नई यहूदी आबादकारी के मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत 3000 घर तामीर किए जाएंगे। तुर्क हुकूमत का कहना है कि उन्होंने शुमाली इराक और तुर्की के जनूब मशरिक में कुर्द अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी की है। ये BBC उर्दू सर्विस है। खास खबरों की सुर्खियां अपने मासूमा मलिक से सुनी और हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सैरबीन का बड़ा मौजू मुल्ला मोहम्मद उमर की खबर, उनकी शख्सियत और उसका तज्जिया अभी जारी है। मैंने जो शुक्रिया अदा किया था अपने मेहमानों का, उसे ये ना समझ लिया हो आपने कि ये यहाँ से रुखसत हुए, ना दोनों मूसा खान जलाल ज़ई साहब और समी यूसुफ़ज़ई साहब बदरजा तुम यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा समी यूसुफ़ज़ई साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि तालिबान के सिलसिले में कि पाकिस्तान गए नहीं गए, क्या है बिल्कुल गलत है, उनकी तदवीन भी वहाँ पर हो चुकी है, तो बात आ गई। अब जो अफगान तालिबान है और पाकिस्तानी तालिबान है, इनकी रिलेशनशिप, इनके ताल्लुकात के बारे में आप क्या कहिएगा? 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? 9, 5, 3, ये तरक्की वाले 3 नंबर भी नहीं है। देखिए अभी मैं लास्ट वीक मुझे एक मुल्ला उमर का एक वीडियो में ऑडियो मिला। अच्छा। 2007 का 2007 उसमें वो ये बिल्कुल ऑथेंटिक उनका वीडियो है। वो कह रही है बैतुल्लाह मसूद को कह रहे हैं कि आपके यहाँ हमारा एक कमांडर है दादुल्ला मंसूर, उसको गिरफ्तार कर लो। लेकिन पहले तो ये बताया जाता था कि शायद वो तालिबान TTP मुल्ला उमर को भी अपना अमीर मानते हैं, लेकिन वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो ऑर्डर्स के वर्ड्स नहीं थे। तो मेरे ख्याल में तालिबान चाहते हैं कि TTP के साथ उनका कोई ताल्लुक ना हो, इसलिए कि अगर वो TTP के नज़दीक रहे तो फिर उन पर पाकिस्तान का गैज़ व गज़ब होगा। अच्छा। तो अभी भी मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर कुछ इलाकों में पाकिस्तानी के TTP जो लोग हैं वो तालिबान के नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन अफगान तालिबान उसको इतना ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके अपनी जगह है कि वहाँ पर रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान TTP को शायद मैं नहीं समझता कि वो अब वो कह रहे थे कि हमारा लीडर है, लेकिन अंदर से लोग जानते हैं कि वो सपोर्ट दे रहे थे अफगान तालिबान को TTP, लेकिन अभी भी जो वो कुछ कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर ब्लास्टिंग वगैरह, तो मेरे ख्याल में तालिबान ने हमेशा उसका सपोर्ट नहीं किया और हत्ता कि 2-3 बयानात ऐसे भी आए थे कि उन्होंने तालिबान TTP को कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर अटैक ना करे। ठीक है, मूसा खान जलाल ज़ई साहब, तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान, इनके ताल्लुकात के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़ाहिर है मुस्तक़बिल में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजीज चेंज हो चुकी है। अच्छा। और जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो गई है, या ISI के चीफ ने जो 1-2 मुलाकातें अफगान सदर से की है, उसमें ये बात भी शामिल थी कि अफगानिस्तान TTP को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और सरहद के तालिबान के लिए हर साल 50 करोड़ का असला आता था।
اور دوسرا یہ کہ افغانستان صوبہ فرا میں پاکستانی طالبان کو تربیت دیتے تھے دہشت گردوں کو، اور وہاں پر بلوچستان اور سرحدیں بیچتے تھے. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان افغان طالبان کو یا ملا عمر کے گروپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ دونوں جو ہے ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ داعش لیں گے. اور داعش نے آلریڈی پاکستان کے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں 15,000 افراد کو تربیت دی ہے. یہ بلوچستان حکومت کے سرکولر کے مطابق جو جاری ہوا تھا. کاش میرے پاس اور وقت ہوتا، اس لیے کہ آپ نے ایک نئی جہت دے دی اس پہ، پورے اس ڈسکشن کو، اس مذاکرے کو. میں صرف جاتا، لیکن وقت کی کمی کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. اب حقیقی معنی میں آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے رخصت دی لے رہا ہوں. موسیٰ خان جلال زئی صاحب اور سمیع یوسف زئی صاحب، بہت بہت شکریہ. پاکستان میں ممنوع تنظیم لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کو پولیس کے مطابق ایک مبینہ مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. ملک اسحاق کی ہلاکت سے دہشت گردی کے خلاف جاری قومی ایکشن پلان سے متعلق ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ مبینہ طور پر انہیں جان بوجھ کر مارا گیا ہے. کیا یہ اچھے اور برے شدت پسند کی تمیز کے خاتمے کی جانب ایک اشارہ ہے؟ ایسے سوالات کے جواب کی جستجو میں صبا اعتزاز نے لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے. ایک ہفتہ پہلے گرفتار ہونے والے ملک اسحاق کو آج پولیس ملتان سے مظفر گڑھ منتقل کر رہی تھی، جب پولیس کے مطابق اس قافلے پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا اور انہیں چھڑوا کر فرار ہونے کی کوشش کی. پولیس کا کہنا ہے کہ تعاقب کے دوران ہونے والی کارروائی میں ملک اسحاق، ان کے 2 بیٹے اور ممنوع لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے والے 11 افراد ہلاک ہو گئے. اس مقابلے میں پولیس کے 6 اہلکار بھی زخمی ہوئے. ملک اسحاق ممنوعہ تنظیم لشکر جھنگوی کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، جن پر سینکڑوں افراد خصوصاً اہل تشیع کی ہلاکتوں کے الزامات ہیں. ملک اسحاق کو 14 سال کی قید کے بعد 2011 میں ضمانت پر رہائی ملی، جس کے نتیجے میں پاکستان پر عالمی سطح پر شدید تنقید بھی کی گئی. اس حوالے سے حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر بھی ان کے خلاف کارروائی سے اجتناب کے الزامات لگتے رہے ہیں. ملک اسحاق کے خلاف 70 سے زیادہ قتل اور ٹارگٹ کلنگ کے مقدمات درج ہیں، جن میں ان پر شری لنکا کی ٹیم پر 2009 میں لاہور میں ہونے والے حملے کی جیل کے اندر سے منصوبہ بندی کے الزامات بھی شامل ہیں. ان سب کیسز کے باوجود ان کی ضمانت منظور کی گئی. دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، خصوصاً پشاور آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد تشکیل دیے گئے قومی ایکشن پلان کے بعد حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا کہ وہ ملک کے اندر اور باہر دہشت گردی کے مرتکب افراد کے گرد بلا تفریق گھیرا تنگ کر رہی ہے. ملک اسحاق کی ہلاکت کے بعد پنجاب میں سیکیورٹی سخت کی گئی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ لشکر جھنگوی جیسی مسلح تنظیمیں جو اس قسم کی کارروائیوں کا نشانہ بننے کی عادی نہیں ہیں، ان کا رد عمل اور مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور کیا حکومت ملک کے اندر ایک دوسرا محاذ کھولنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ صبا اعتزاز، BBC نیوز، لاہور. پولیس مقابلہ، لشکر جھنگوی کے لیڈر اور دیگر کا مارا جانا، دوسری جانب ضرب عضب والی کارروائی، کیا یہ ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں، کافی ہیں؟ اور اگر ہیں تو کامیابی کا فیصد یا اوسط ہے کیا؟ ایسے ہی سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے 2 تجزیہ کاروں کو BBC اسلام آباد اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے. یہ ہیں BBC کے آصف فاروقی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے عامر رانا. پہلا سوال آصف فاروقی سے، تاکہ ملک اسحاق کا تعارف سامنے آ سکے کہ وہ تھے کون، کرتے کیا تھے، اور اپنی تنظیم لشکر جھنگوی میں ان کا قد کتنا بڑا تھا. دیکھیے، ملک اسحاق جو ہیں وہ لشکر جھنگوی کے بانیوں میں سے تھے، اور وہ بہت عرصہ اس کے ساتھ منسلک رہے. گو کہ اس میں سے بہت سارا عرصہ انہوں نے جیل میں بھی گزارا، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ جیل میں سے بھی لشکر جھنگوی کے افیئر جو ہیں ان کو کنٹرول کرتے رہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بہت سارے حملے جیل کے اندر رہتے ہوئے پلان کیے. اس کے علاوہ وہ بلا شرکت غیر لشکر جھنگوی کے جو ہیں وہ سربراہ کے طور پہ تھے. جب سے وہ 2011 میں جیل سے رہا ہوئے تھے، اس کے بعد سے کچھ دیگر گروپس بھی سامنے آئے تھے، لیکن ان کی جو حیثیت تھی لشکر جھنگوی میں، ان کے مقابلے کا کوئی لیڈر اس تنظیم کے سربراہ کے طور پر ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. عامر رانا، کیا آپ بتائیے گا کہ ملک اسحاق کے یوں
ہلاک ہو جانے سے شدت پسندی خصوصاً فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کا باب بند ہو جائے گا، یا پھر جیسے ریاض بصرہ کے ہلاک ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا ویسے ہی تنظیم یعنی لشکر کی کارروائیاں جاری رہیں گی؟ دیکھیے، جہاں تک لشکر جنگی کی بحیثیت دہشت گرد گروپ تعلق ہے، یقیناً یہ ایک نقصان ہے اس گروپ کے لیے اور اس کو ریکور کرنے میں خاصا ٹائم لگے گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں پاکستان میں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ساختیاتی تشدد کی قسم ہے جو سوسائٹی کے اندر سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے، اور جس قسم کی یہاں پہ دیگر عسکری فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو فرقہ وارانہ تشدد کی لہر اٹھتی رہے گی، کبھی گروپ کی صورت میں، کبھی وہ جماعتیں، افراد جو اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وائلنس سے، تشدد سے دور رکھیں، وہ شامل ہوتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ گروپ کی سطح کے اوپر تو ایک بڑا دھچکا ہے، لیکن پنجاب کی سطح پہ خاص طور پہ بڑا ہے. باقی گروپ جو چھوٹے گروپ ہیں لشکر جنگی کے، بلوچستان میں ہوں یا کراچی کے اندر ہوں، ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نظر نہیں آتی کہ پنجاب کے اندر جو ویکیوم پیدا ہوا ہے وہ اس کو آ کے فل کرنے کی کوشش کریں گے. آصف فاروقی، عالمی سطح پر تجزیہ کار یہ شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ضرب عضب میں پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی تو کر رہا ہے، مگر دیگر شدت پسند گروہوں خصوصاً لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ یا ایسی دیگر نئی اور پرانی تنظیموں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی. کیا آج ملک اسحاق یوں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے سے یہ سمجھا جائے کہ کارروائی واقعی سب کے خلاف ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ کہنا حتمی طور پر درست نہیں ہے کہ کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو رہی. چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے ہیں، بعض گروپس کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، انڈیویجولز کے خلاف بھی ہوئی ہیں. ہم نے کراچی میں بھی دیکھا ہے، پشاور میں اور علاقوں میں بھی ہوا ہے، تو کارروائیاں تو ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ تاثر درست ہے کہ بڑے پیمانے پر جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ضرب عضب شہروں میں چل رہا ہے، وہاں پہ بہت مؤثر کارروائیاں نہیں ہوئی. اور اگر اس سوال کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً یہ جو آج ملک اسحاق کی ہلاکت ہے یہ بہت بڑی کارروائی ہے، اور حکومت اس کو اپنے کریڈٹ پہ لے گی، اور اس کو یقیناً وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت کہہ رہے ہیں کہ ہم شدت پسند گروپوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت نمایاں طور پر اس کی تشہیر کی جا سکتی ہے. عامرانہ، اگر میں یہی سوال آپ سے کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کارروائی سب کے خلاف ہو رہی ہے یا چنندہ ہے؟ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا سوال ہے کہ کب اور کیسے کس گروپ کے خلاف یا کس فرد کے خلاف کارروائی کی جائے. عموماً دو گروہوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں، ایک وہ جو باقاعدہ دہشت گردی کے اندر شامل ہیں، دوسرے وہ جو کسی نہ کسی سطح کے اوپر ایک ان کو بیانیاں بھی فراہم کرتے ہیں اور ان کے لیے ہیومن ریسورس کا بھی سبب ہوتے ہیں. ان دونوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہے، تو وہاں پہ آ کے کنفیوژن ہوتی ہے. ہاں، ابھی یہ لگتا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے بھی لوگ دہشت گردی میں، تشدد کی کارروائیوں میں شامل ہیں پاکستان کے اندر، ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی. لیکن یہ جو ول ہے اس کو نیچلی سطح تک ٹرانسفر ہونے میں خاصا ٹائم لگا ہے. نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ یہ باقی تمام اداروں کی طرف سے رسپانس آئے گا اور یہ جو تبدیلی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی نیچے میں، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے. عامر رانا صاحب، عثمان سیف اللہ کرد جو لشکر جنگوی بلوچستان کے امیر سمجھے جاتے تھے وہ بھی مارے جا چکے ہیں، اور ملک اسحاق بھی آج ہلاک ہو گئے. تنظیم کے اندر اب کون سے اور رہنما ہیں جو عسکری قیادت کر سکتے ہیں؟ بہت سارے نام ابھی باقی ہیں. مطیع الرحمان کا نام ہے، ان کی لوکیشن ابھی متضاد آ رہا ہے کہ شاید افغانستان میں ہے آپریشن کے بعد. پھر نئی بخاری کا گروپ ایک کراچی کے اندر ہے. آصف چھوٹو کا گروپ جس نے کوشش کی تھی کہ تمام گروپ جو ہیں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں. گروپ تو موجود ہیں لیکن ان کے جو آپریشنل فوکس ہے وہ بڑا مخصوص اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہے. ملک اسحاق، بلکہ ملک اسحاق سے زیادہ غلام رسول شاہ کی جو ہلاکت ہے، میرا خیال ہے کہ آپریشنل سطح کے اوپر لشکر جنگی کے لیے زیادہ سیٹ بیک ہے، کیونکہ ان کا پورے پنجاب کی سطح کے اوپر ایک گروپ کا ہولڈ تھا. باقی جو گروپ ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید ان کا فوکس بھی نہ ہو، ان کی ترجیح بھی نہ ہو کہ پنجاب میں جو ویکیوم پیدا ہوا ہے اس کو آ کے فل کریں. آصف فاروقی، اگر تمام شدت پسندوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو پھر سابق مقتول گورنر سلمان تاثیر کے قتل
میں ملوث انہی کے سابق محافظ ممتاز قادری یا امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث شدت پسند رہنما احمد عمر شیخ کے خلاف اب تک کیا ہو سکا ہے؟ ان کے بارے میں تو عدالت فیصلہ سنانے سے گریزاں ہی رہی ہیں نا؟ دیکھیے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بحث ہے جو کہ کئی سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے، اور جب سے یہ اے پی ایس کا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے وہ بحث دوبارہ سے چھڑ گئی ہے کہ کیا ہماری عدالتوں میں جو مقدمات ہیں دہشت گردوں کے خلاف، کیا ان کی ٹھیک طرح سے پیروی ہو رہی ہے، کیا ان کے فیصلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور اسی موضوع پر جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا تو گورنمنٹ میں اور ملٹری کے درمیان اس پہ کافی تفصیلی بحث ہوئی تھی، اور شاید اسی کے نتیجے میں یہ طے ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس طرح کے مقدمات کی پیروی کریں اور ان کے فیصلے کریں. اب یہ کہنا کہ ڈینیل پرل کے جو قاتل تھے ان کے کیسز کا کیا بنا، یا گورنر پنجاب کے جو قاتل ہے اس کو ابھی تک سزائے موت کیوں نہیں دی جا سکی، دونوں معاملات عدالت میں ہیں. اب اس پہ زیادہ بحث اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کہ ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے کہ ان کیسز کا رخ کس طرف کو جا رہا ہے. لیکن یہ بحث بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ چلتی رہے گی کہ کیا ہماری پروسیکیوشن، ہماری پولیس اور ان کا جو طریقہ کار ہے دہشت گردوں کے خلاف کیسز بنانے کا، کیا وہ اس طرح کا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے. امیرانہ، جس طرح پاکستان شدت پسندی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اس کو اعداد و شمار کے تناظر میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے کہ مختلف علاقوں میں پرتشدد کارروائیوں میں، دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی ہوئی ہے. فاٹا سے لے کے کراچی تک یہ رجحانات ہیں. لیکن ایک اہم سوال وہی ہے کہ جو گروپ ان وارداتوں کے پیچھے ہیں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کتنی کارروائی مؤثر رہی ہے، اور کیا اس کی وجہ سے ان کی آپریشنل صلاحیتیں کم ہو سکی ہیں یا نہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو زیادہ بڑے دہشت گرد گروپ تھے، جو بڑی کارروائیوں میں ملوث رہے، اس وقت ان کو کنیکٹیوٹی میں نیکسس بنانے میں پاکستان کے اندر مسئلہ پیش آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہ پورا کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے اس وقت سرحد کے دوسری طرف ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کامیابی ہے، لیکن ان کا فوکس ٹارگٹ بہرحال ابھی بھی پاکستان میں ہے. تو اس کے لیے پاکستان کو پاکستان کے جو سیکیورٹی کے اداروں کو دو چیزوں کی ہی ضرورت ہے، ایک ویجیلنس کی اور ایک بہتر سرویلنس سسٹم کی. ویسے اس میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے تو لگتا ہے کہ اب آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے کم از کم ایک بات شاید سامنے آئی ہے کہ پولیٹیکل ول جس کی کہا جا رہا تھا کہ کمی پائی جا رہی ہے خاص طور میں سول گورنمنٹ میں، وہ شاید نظر آ رہی ہے کہ اب وہ اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہ رہی ہیں، جسے کہتے ہیں ہیڈ آن. اس سے پہلے تو ایسے لگ رہا تھا کہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی ادھر مار رہے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ان کے پولیٹیکل ول کا بھی مظہر ہے یہ آج کا واقعہ. میرا خیال ہے اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ ول تو ہے لیکن کیپیسٹی کے ایشو بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ول کو بھی ٹرانسفر ہونے میں، نیچے تک آنے میں خاصا ٹائم لگ رہا ہے، اور کیپیسٹی کے ایشو بہت زیادہ ہیں. اور پھر سیاسی ترجیحات اس گورنمنٹ کی ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. اور یہ ڈبیٹ جو ہے سیاسی ترجیحات کی، جو نقی صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں باقی جو دیگر گروپوں کی طرف، وہ اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. یہ ایک الگ بحث کے متقاضی ہیں. جب ہم دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں صرف دہشت گرد گروپوں کے اوپر فوکس کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ شدت پسند فوج کی کارروائیوں سے بکھر گئے ہیں؟ باقی فی الحال، یا یہ کہیے کہ فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، خاص طور پر لشکر جھنگوی کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو وہ بکھر بھی گئے ہیں اور ان کو رابطے کرنے میں، دوبارہ نیکسس بنانے میں کمی پیش آ رہی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو اہم لوگ ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں. یہ پچھلے کوئی 7-8 ماہ کے اندر آپ اگر اعداد و شمار اٹھائیے تو القاعدہ سے لے کے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کے بھی وہ گروپ خواہ جن کو پہلے ہمدرد سمجھا جاتا تھا، ان کے بھی بڑے اہم رہنما مارے گئے ہیں. تو اس میں تو بلکہ تو ضرب عزم کے اندر تو حیران کن طور پہ اگر آپ دیکھیں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. حقانی نیٹ ورک کے بڑے اہم جو ہیں رہنما بھی اس آپریشن کی زد میں آئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے ان کی آپریشنل صلاحیتوں پہ تو فرق پڑا ہے، لیکن خطرہ جو ہے کہ گروپ جو ہیں مکمل طور پہ ڈسمینٹل نہیں کیے جا سکتے. کیوں نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ سے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ مارے بھی جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کا جو منفی پہلو ایک طرح سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم ہو رہے ہیں، سپلنٹر گروپس بن رہے ہیں، 2-2 3-3 لوگوں کے سیل بن رہے ہیں، اور وہ پھر چھوٹی موٹی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں بعض ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں کہ جن کا کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک
एक बड़े ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन कम्युनिकेशन कुछ ऐसी बड़ी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी बहुत टॉप से उन्हें हिदायत मिली। लोगों ने अपने तौर पे फैसले किए और कार्रवाइयां की। वो भी एक तरह का दर्द सर बन रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आमिर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अलकायदा और लश्कर जंगवी में किस तरह का राब्ता था? जाहिर है कि लश्कर जंगवी जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनके ऑपरेशन के सहूलतकार के तौर पे काम करते रहे हैं। हाँ, वो कराची के ग्रुप हों लश्कर जंगवी के या पंजाब के जो बड़े वाकयात हुए, तो नेक्सस हमने देखा है 4 ग्रुपों का नेक्सस अमूमन बड़े अटैक्स के अंदर बड़ा विजिबल रहा है। उसमें अलकायदा अगर उसको प्लान कर रही है तो अगर उसकी सेंट्रल एशिया के ग्रुप जो हैं उन्होंने अपने गुरिल्लाज फराहम किए, और लश्कर जंगवी जैसे ग्रुप जो हैं उन्होंने फील्ड के अंदर जो है उनको मावनत की, और टीटीपी जैसे ग्रुपों ने उनके लिए बाकी लॉजिस्टिक्स और माली वसाइल फराहम किए। तो ये एक बड़ा पैटर्न वाजे था, और जाहिर है कि अगर इस 4 के नेक्सस में कोई एक ग्रुप थोड़ी देर के लिए कमजोर होता है या डिसमेंटल होता है तो नई फॉर्मेशन बनने में उनको खासा वक्त दरकार होता है। आमिर राना साहब, उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा को नुकसान हुआ, मलिक इसाक के बाद लश्कर जंगवी को नुकसान हुआ, तो ये दोनों नुकसानात दाइश के लिए फायदा नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल है, और यकीनन दाइश ने इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ख़ास तौर के ऊपर अलकायदा को चैलेंज करने के ऊपर। जहाँ तक लश्कर जंगवी का ताल्लुक है, जो कुव्वतें अगर कहिए कि जो इसकी बेनिफिशरी होंगी, आसिफ फारूकी साहब इशारा कर रहे थे, वो तीसरी नस्ल है जो पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की सामने आ रही है। वो जंदुल्ला जैसे ग्रुप हैं जो अपनी आउटलुक के अंदर तो मॉडर्न लगते हैं, इंस्पिरेशन उनकी जो है वो दाइश जैसे ग्रुपों से है। और जैसे सऊद अजीज जैसे करैक्टर्स को देखें कि वो मौलाना हक नवाज जंगवी की तकरीरें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में डिसेमिनेट करते थे, उससे लगता है कि जो अपनी लोकल जो इश्यूज हैं उनके साथ जुड़त भी ये चाहती है तीसरी जो दहशतगर्दों की नस्ल है। इसी को डिसमेंटल करने के लिए, समझने के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज पेश आ रहा है आजकल सिक्योरिटी इदारों को। आसिफ फारूकी, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को दाइश के खतरे का अंदाजा है? क्या उसके खिलाफ भी कोई हिकमत अमली है, सोचा जा रहा है इस समत में? देखिए, सोचा तो जा रहा है। जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो इसको एक खतरा भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये कहना है कि उनको ऐसे कोई वाज़े सबूत नहीं मिले कि जिससे पता चलता हो कि दाइश यहाँ पे अपना नेटवर्क जो है उसको बनाने की या मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारे इल्म में है कि गुजरांवाला से एक साहब गिरफ्तार हुए थे, उनका एक पूरा गिरोह गिरफ्तार हुआ था जो लोगों को यहाँ से भर्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके बारे में यही थी कि वो उनको भर्ती करके शायद पाकिस्तान से बाहर कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जो सफूरा का वाकया हुआ उसमें भी इब्तदाई तौर पर ऐसी शवाहिद आए या ऐसी बातें हुई कि शायद उसमें वो लोग अगर दाइश से ताल्लुक नहीं भी था तो इंस्पिरेशन, जैसा कि आमिर राना कह रहे हैं कि वहां से उन्हें मिली होगी। तो खतरा तो है, और इस बारे में हुकूमत अब साफ तौर पर यह कह चुकी है कि वो इस खतरे को महसूस कर रही है और उसके लिए तैयार हो रही है, लेकिन वो खतरा किस नौइयत का है, कितना बड़ा है और उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। आमिर राना साहब, एक जमाने में तमाम मसालिक से मुताल्लिक फ़िरक़े वाराना शिद्दत पसंद गिरोहों को एक तरह की खुली छूट हासिल रही है। तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि दरअसल यही वो बुनियादी तंजीमी ढांचे हैं जहाँ से ऐसे शिद्दत पसंद निकलते हैं जो बाद में भारत, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक में किए जाने वाले हमलों में मुलव्विस रहे, और भारत और अफगानिस्तान ऐसे इल्जामात पाकिस्तान पर आयद करते रहे। तो अब फौज में फ़िरक़े वाराना शिद्दत पसंदी के मसले से निमटने के मामले पर क्या राय पाई जाती? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो कश्मीर में तंजीमें थी या अफगानिस्तान में थी, पाकिस्तान की तंजीमें उसमें शामिल रहे, लेकिन अब सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है पीस टॉक्स को अफगानिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ अगर कश्मीर में देखिए तो वहाँ पे जिस तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हुई है, तो माज़े की बात और है, अब तरजीह की बात है कि वो तंजीमें जो अभी पाकिस्तान में किसी भी तरीके से तशद्दुद की कार्रवाइयों में शामिल नहीं हैं, क्या उनके लिए भी वही तरीका अख्तियार किया जाए जो आप दहशतगर्द तंजीमों के लिए अख्तियार करते हैं? ये एक स्ट्रेटजी का एक इशू है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हाँ, जीरो टॉलरेंस सब ग्रुपों के लिए होनी चाहिए, लेकिन जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि जो तंजीमें अभी तशद्दुद में नहीं है उनको भी
कोशिश की जाए, उनको क्रश करने की कोशिश की जाए। उसकी मैं मिसाल दूंगा, 2 मिसालें हमारे सामने हैं जब ऐसी कोशिश की गई। 2004 में एक हुज्जी नामी ग्रुप था, हरकतुल जहाद इस्लामी, वो पूरी दुनिया में अलकायदा के बाद दूसरा खतरनाक तंजीम समझी जाती थी। जब उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की गई तो 2004 से और लाल मस्जिद के वाकयात तक देखिए, जितने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हैं बुनियादी तौर पे वही गिरोह या उनके जो टूटे हुए ग्रुप थे वही उसके जिम्मेदार थे। उसके बाद हमने कबायली इलाकों के अंदर देखा कि अगर आप किसी एक ग्रुप को फेवर करते हैं और एक को डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं तो वो मसला हल नहीं होता, बल्कि एक अपने साथ एक तबाही लेके आता है। उसके लिए अप्रोच की ज़रूरत है कि उनको एंगेज कैसे करना है, क्या अब पॉलिटिकल सोल्यूशन उनके लिए आपके पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा मसला आने वाले सालों में पाकिस्तान की हुकूमतों को दरपेश रहेगा। मेरे मोहतरम मेहमान गिरामी आमिर राना, आसिफ फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई और उसके बाद कदरे सवालिया पहलू, वसतुल्लाह खान की ज़बानी कि किनानो फड़ो और किनानो छाड़ दो। पंजाब में रमजान से कबल 2 मस्जिद इमामों को नफरत अंगेज तकारीर पे मुख्तलिफ उलमयात कैद की सजा। पंजाब के मकतूल गवर्नर सलमान तासीर की पिछली बरसी के मौके पे एक मुजाहरे पे हमला करने वाले जोशीलों को 3 ta 5 बरस के लिए जेल। और अब कलअदम लश्कर जंगवी के रहनुमा मलिक मोहम्मद इसहाक और उनके 2 साहबजादों समेत 14 अफराद की पंजाब पुलिस से मुकाबले में हलाकत। तो क्या ये कहा जा सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान पे जुज़वी और नीम दिलाना अमल दरामद की बजाय अब इस मंसूबे पे जामे अंदाज में अमल करने की कोशिश की जा रही है? पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के कत्लेआम के बाद कम से कम इस बारे में तो कौमी इत्तफाक राय हो गया था कि अब कहने का वक्त गुजर गया, करने का वक्त आ गया। मगर जिस तरह से जेलों में तवील अरसे से पड़े सजाए मौत के मुंतजिर मुजरिमों को फांसी पे लटकाने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बात सामने आई कि ये फांसियां दहशत गर्दी के खिलाफ इब्तदाई सियासी इत्तफाक राय के बरक्स उन मुजरिमों को ज्यादा दी जा रही हैं जिन्हें इनफरादी जराइम में सजा सुनाई गई। आज तक जितने मुजरिमों को लटकाया गया उनमें हर 6 में से 5 मुजरिम इसी कैटेगरी में आते हैं। चुनाचे सवाल उठा कि क्या इस अंदाज से फांसियां देने से उन दहशतगर्दों को कुछ कान हो जाएंगे कि जिनकी तमन्ना ही मौत है। दूसरा सवाल ये उभरा कि इनफरादी वारदातों के मुजरिमों के खिलाफ तो कोई ना कोई गवाही देने पे आमादा हो जाता है, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ कौन गवाही देगा कि जिनके मुकदमे सुनने से जज भी घबराते हैं और उनमें से कुछ दहशतगर्दों को मुबैना तौर पे सियासी हुकूमतों के अंदर एक खास तरह की लॉबी की पुष्टपनाही या नरम गोशे की सहूलत और बाज हसास इदारों की भी हस्बे ज़रूरत व मसलहत जुज़ वक्ती व कुल वक्ती हिमायत हासिल है या रही है। इस सवाल का एक रुख ये भी है कि अगर तो नेशनल एक्शन प्लान की तरजीहात में मजहब व अकीदे के नाम पे दहशत गर्दी और उनके पुष्ट पनाहों की गर्दन जदनी के साथ साथ इलाकाई और कौम परस्त इंतहा पसंदी की बीख कनी भी शामिल हो गई है, तो फिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची के बरक्स बलोचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ये पॉलिसी क्यों नहीं अपना रही कि इंतहा पसंदी का जवाब सिर्फ सिक्योरिटी इदारे अपनी कानूनी हैसियत में दें और इस काम में तुफैली प्राइवेट मलेशियाएं इस्तेमाल करने से गुरेज करें। यकीनन ज़रबे अज़ब और इंटेलिजेंस की बुनियाद पे टारगेटेड ऑपरेशन से मजमूई तौर पे बेहतरी आई है। यकीनन ये बात हर शख्स जानता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रिवायती जंग के बरक्स एक तवील और सब्र आज़मा जिद्दोजहद है, मगर ये जंग सिर्फ दरख्त के पत्ते झाड़ने से नहीं जीती जा सकती जब तक जड़ों पे पूरी तवज्जो न दी जाए। उन लोगों के पीछे जाने की भी उतनी ही ज़रूरत है जो बंदूक चलाने से ज़्यादा ख़तरनाक काम करते हैं, यानी दिमाग मुसल्लह करते हैं। फरसूदा निज़ाम इंसाफ को भी लीपापोती के बजाय असर नौ तामीर की ज़रूरत है ताकि बालाए कानून पुलिस मुकाबलों और जबरी गुमशुदगी के धब्बों से बचा जा सके और गेहूं से ज़्यादा घुन ना पिस जाए। और इन सबसे भी ज़्यादा इस मसले को गिरेबान से पकड़ने की ज़रूरत है कि आम आदमी की नाउमीदी रफ्ता रफ्ता उम्मीद में बदले। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब तक उसका समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और नफसियाती एहसास महरूमी ख़त्म नहीं होगा। भले ख़त्म ना भी हो तब भी उसको ये एहसास ज़रूर रहना चाहिए कि इस समत कछुए की रफ्तार से ही सही मगर काम हो रहा है। साथ ही साथ इस जुमले को भी फैसला साजों को अपने दिमाग से खुरचने की ज़रूरत है कि ए साडा बंदा है ते ए उन्हां दा बंदा है, इनू छड़ दिओ ते ओनू मार दिओ।
ورنہ تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی کہ سب کچھ وقتی ہے، یا ان پھرتیوں کا تعلق پاک چائنا اکنامک کوریڈور سے ہے، یا پھر عالمی برادری کی نظروں میں اپنا امیج بہتر بنانے کی ایک اور کوشش ہے۔ وسعت اللہ خان۔ بھارتی سپریم کورٹ نے سزائے موت کے خلاف یعقوب میمن کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یعقوب میمن کو 1993 کے ممبئی بم دھماکوں میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ دھماکوں میں 257 افراد مارے گئے تھے۔ بی بی سی دہلی سے اس وقت سہیل علیم براہ راست موجود ہیں سیربین میں۔ سہیل، کیا یعقوب میمن کو کل صبح پھانسی اب دے دی جائے گی؟ شفیع، سپریم کورٹ نے تو پھانسی کی سزا کی راہ ہموار کر دی ہے، اور ناگپور میں جہاں یعقوب میمن اس وقت قید ہیں وہاں بھی پھانسی کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، لیکن اب تمام نگاہیں صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی پر ہیں، جو یعقوب میمن کی رحم کی اپیل پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ مانگا ہے وفاقی وزارت داخلہ سے، اور اسی کی بنیاد پر وہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اگر رات میں کسی وقت ان کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جیسا کہ گزشتہ برس کیا تھا دوبارہ رحم کی اپیل مسترد کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل صبح دن نکلتے ہی یعقوب میمن کو پھانسی دے دی جائے۔ سہیل حلیم، بہت بہت شکریہ۔ کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا اس کو بتانے کے لیے۔ اور صاحبہ، یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں، وہ بھی اسی سے لیڈ کر رہا ہے جس سے سیربین لیڈ ہوا۔ سیربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے اینڈی کارٹر۔ تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سنتے چلیے، اور خبروں کی ذمہ داری آج ہے معصومہ ملک کی۔